सही मुस्लिम में ये हदीस मुबारक मौजूद है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, हुजूर घर में एक काले रंग की चादर ओढ़े हुए बैठे थे इतनी देर में। कौन से रंग की? काले रंग की। हाँ, वो काले रंग की चादर ओढ़ के बैठे थे इतनी देर में हज़रत इमाम हसन आ गए। हुजूर ने हज़रत इमाम हसन को चादर के अंदर दाखिल कर लिया। फिर हज़रत इमाम हुसैन आए, उनको भी चादर के अंदर दाखिल कर लिया। फिर हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप भी तशरीफ़ ले आई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी चादर के अंदर दाखिल फरमा लिया। इतने में हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आप जब तशरीफ़ लाए, आपको भी दाखिल फरमा लिया। और जब 5 हस्तियाँ हो गई चादर के अंदर, कितनी हो गई हैं? 5। इमाम हसन, इमाम हुसैन, हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा, हज़रत अली मुर्तज़ा और महबूब कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप खुद जो है ना चादर के अंदर थे। 5 हस्तियाँ होगी तो दुआ क्या करते हैं? कहते हैं ए बेशक अल्लाह अहले बैत से पलीदी को दूर करना चाहता है और उन्हें इनको खूब पाक करना चाहता है, इनको पाक करना चाहता है। ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरे अहले बैत हैं। तो आपको पता है जो 5 तन पाक का नाम लिया जाता है, ये हैं वो 5 तन पाक। कितने पाक हैं जिनको हुजूर भी कह रहे हैं कि अल्लाह इनको पाक करना चाहता है, तो इनको पाक 5 तन पाक कहते हैं। 5 तन पाक की जो इस्तिलाह है, जो ये लफ्ज़ बोला जाता है 5 तन पाक का, वो इसी हदीस पाक से बोला जाता है। ठीक है, ये इसी हदीस पाक का ये मफ़हूम है कि 5 तन पाक है। और उसके बाद एक दफ़ा ऐसे हुआ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों से, अपने अहले बैत से, सहाबा से हर दिन मोहब्बत फरमाई है, लेकिन जो अहले बैत से मोहब्बत की है उसकी मिसाल नहीं मिलती। हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन से जो मोहब्बत की है ना, उनकी मिसाल नहीं मिलती। देखें, आप अपने बेटे को प्यार करें तो वो प्यार हो, और हुजूर अपने नवासे को प्यार करें तो वो प्यार क्यों ना हो। असल में तो प्यार हुजूर करना जानते हैं, हम तो 2 नंबरियाँ करते हैं। चचा के बेटे के साथ किस तरह का प्यार करेंगे? सही सही बताएं, मतलब वाला करेंगे। अपने भाई का बेटा हो या अपना बेटा हो तो तरजीह किसको ही। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के साथ मोहब्बत बेमिसाल है। एक दफ़ा ऐसे हुआ, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो आपने ना अपने कंधों पे उठाया हुआ और भाई तशरीफ़ लेके जा रहे हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में को रास्ते में एक बंदा मिला और कहता है कि वाह वाह हसन, तुम्हारी सवारी कितनी प्यारी है। देखें ना, वाकई प्यारी है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इमाम हसन को अपने कंधों पे उठाया हुआ है, तो सवारी तो प्यारी है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे, तुम सवारी को देख रहे हो, सवार को नहीं देख रहे कितना प्यारा है। सवार भी तो प्यारा है, तो सवार भी प्यारा है। हज़रत एक दफ़ा ऐसे हुआ, हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे बैठे जुम्मे का खुतबा दे रहे हैं, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, सहाबा से गुफ्तगू कर रहे हैं। इतनी देर में हज़रत इमाम हसन या हज़रत इमाम हुसैन तशरीफ़ ले आए। उस वक़्त बिल्कुल छोटे थे, और जब चलते चलते छोटा बच्चा लड़खड़ा जाता है, उसके पाँव नहीं संभल पाते, तो वो चलना चाहता है, अभी ऐसे लगेगा कि अभी गिर गया। तो जब कोई गिर जाता है तो वालिद किस तरह पकड़ के उसको फौरी तौर पर पकड़ता है कि ये गिर ना जाए, चोट ना लग जाए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-3 मरतबा ऐसे करते हैं खुतबे के दौरान कि हसन गिर ना जाए या हज़रत इमाम हुसैन गिर ना जाए। तो इतने सहाबा देख रहे हैं, हुजूर ने जल्दी से अपनी बात मुकम्मल की और भाग के गए, हज़रत इमाम हुसैन को साथ लेके मिंबर पे बिठा लिया। इतनी मोहब्बत भी कोई करता है? आप ये देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे हैं, सजदे में गए हैं, हज़रत इमाम हसन हुजूर की पुश्त पे बैठ गए हैं, हुजूर की पुश्त पे बैठ गए हैं, या हज़रत इमाम हुसैन, दोनों में से कोई एक बच्चा उनकी पुश्त पे बैठ गया। तो हुजूर सजदे से सर नहीं उठा रहे। सहाबा सोच रहे हैं कि सजदा इतना लंबा पहले कभी नहीं हुआ, इतना लंबा सजदा पहले कभी नहीं हुआ, आज क्या हो गया। एक सहाबी अर्ज करते हैं कि मैंने थोड़ा सा अपना सर उठाया। बताएं, नमाज में किसकी नमाज पढ़ रहे हैं, किसको याद करते हैं? सजदे किसके लिए हैं? एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, ये एक सजदा जिसको तू गिरा मुश्किल समझ रहा है कि बड़ा मुश्किल है नमाज पढ़ना, जिसको तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। ये लोगों के आगे नहीं फिर झुकना पड़ता जब बंदा अल्लाह के आगे झुकता है। तो ये जब वो साहबी कहते हैं कि हुजूर सर नहीं उठा रहे, मैंने देखा कि हज़रत इमाम हसन हुजूर की पुश्त पे बैठे हुए हैं और हुजूर 72 दफ़ा तस्बीहात पढ़ चुके हैं।
آپ دیکھیں 3 بار 5 بار 7 بار پڑھ لیں گے، لیکن امام حسین یا امام حسن کے لیے حضور اٹھ نہیں رہے کہ گر نہ جائے۔ محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اب دیکھیں حضور کی سوچ میں اللہ ہے یا امام حسن یا حسین ہے؟ کون ہے سوچ میں؟ کون ہے؟ سجدہ کس کے لیے؟ نماز کس کے لیے؟ سوچ میں پھر کون؟ سوچ میں امتی ہے، حضور کے امتی ہیں حضرت امام حسین، نواسے تو ہیں ہی ہیں، لیکن امتی ہونے کا بھی شرف ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے دوران اگر آقا کا خیال آ جائے، نبی پاک کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ حضور ہوں اور امتی کا بھی خیال آ جائے تو نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی، تو ہمارا آقا کا خیال آ جائے تو کیوں ٹوٹے گی؟ اور امام شافعی رحمہ اللہ، آپ نے حضور سے کمال محبت فرمائی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری تو اتنی دیر تک نماز ہی نہیں مکمل ہوتی جتنی دیر تک حضور کا خیال آئے نا۔ کہتے نہیں السلام علیکہ ایھا النبی، نبی کا خیال تو آیا، یا رسول اللہ یا نبی اللہ آپ پر سلام ہو، پھر آگے بھی خیال آ رہا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ہماری تو اتنی دیر تک نماز مکمل نہیں ہوتی جتنی دیر تک حضور پہ سلام نہ پڑے۔ اللہم صلی علی محمد آیا خیال کہ نہیں؟ نام آ گیا، خیال تو دور کی بات، محمد صرف محمد پہ نہیں رکے، وہ علی آلہ، ان کی آل پہ بھی، ان کی آل بھی آ گیا۔ تو یہ عقیدے لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ کرام سے بھی، اور صحابہ جتنی محبت کرتے تھے ہم کر ہی نہیں سکتے۔ صحابہ کی محبت کی انتہا نہیں تھی۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وظیفہ تقسیم کر رہے ہیں، حضرت امام حسن آگے، اور آپ کو پتہ ہے آپ کا جگری دوست کوئی سالوں بعد ملنے آ جائے اور آپ کو ملنے کا شوق بھی بڑا ہو تو آپ اسے فوری طور پہ دیکھ کے آپ کو کتنی مسرت اور خوشی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے نا یار یہ کتنے دنوں بعد ملا ہے، تو خوشی سے بندہ اٹھ کے اس کو گلے سے لگاتا ہے۔ حضرت عمر خوشی سے اٹھے اور بولا مرحبا مرحبا، نواسہ رسول آئے ہیں، میرے آقا آ گئے ہیں، حضرت امام حسن آ گئے ہیں، آپ تشریف لائیں۔ فرمایا ان کو 1000 درہم دے دو، وظیفہ جو مال غنیمت جنگ میں جیت کے آتے تھے نا وہ تقسیم ہوتا تھا صحابہ میں۔ تو پھر حضرت امام حسن کے بعد حضرت امام حسین آئے، حضرت عمر نے پھر خوشی کا اظہار کیا، پھر فرمایا 1000 درہم دے دو۔ اتنی دیر میں حضرت عمر کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب آئے تو آپ کہتے ہیں کہ میرا وظیفہ، تو حضرت عمر کہتے ہیں ان کو 500 درہم دے دو۔ تو حضرت عمر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں حضرت امام حسن اور حسین سے زیادہ جنگوں میں تو میں گیا ہوں، وہ تو بھی چھوٹے تھے گلیوں میں کھیلتے تھے اور میں حضور کے ساتھ جنگ میں حاضر ہوتا تھا، مجھے زیادہ وظیفہ ملنا چاہیے، ان کو زیادہ مل رہا ہے مجھے کم مل رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں تمہارا اور ان کا کیا مقابلہ ہے، ان کا نانا نبی ہے، تمہارا نانا کون سا ہے؟ ان کی نانی کا نام حتیجۃ الکبریٰ ہے، تمہاری نانی کون سی ہے؟ فرمایا ان کی ماں کا نام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے، تمہاری ماں کون سی ہے؟ فرمایا ان کا جو باپ ہے نا وہ تو ولیوں کا سردار ہے، تمہارا باپ کون سا ہے؟ تو لہٰذا تمہارا اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں بنتا۔ تو اس طرح سے صحابہ اہل بیت سے محبت کا، اور کبھی بھی یہ بات آپ یاد رکھیں، نہ کوئی صحابی کسی اہل بیت کے خلاف تھا اور نہ کوئی اہل بیت والا کسی صحابی کے خلاف تھا۔ یہ لوگوں نے غلط عقیدے نظریے بنا لیے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت نوجوان نسل کو گمراہ کرنے میں بہت زیادہ کردار ہیں، سب سے بڑھ کر سوشل میڈیا چیر پھاڑ کے رکھ دے گا آپ کو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے درد کے ساتھ پکارا، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اب قرآن کو نہیں پکڑیں گے۔ صحیح میں نہیں پوچھتا کہ کس نے صبح قرآن کی تلاوت کی ہے، لیکن سوچنا پڑے گا کہ کی ہے کہ نہیں کی۔ یہ بڑی دردناک اور المناک کہانی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہی، ہاں مگر سرمایہ داری بندہ مومن کا دی۔ ان کا جو اب دین ہے ایمان پیسہ اور دولت بن گئی ہے، ان کا قرآن اور اہل بیت اور صحابہ سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ حضور نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو پکڑ کے رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ فرمایا ایک اپنا اسوہ سنت اور ایک اہل بیت۔ ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا قرآن اور ایک جگہ پہ فرمایا میں سنت۔
میری سنت، اور ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا قرآن، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا اہل بیت. ٹھیک ہے، یہ آپ یاد رکھیں. قرآن بھی پڑھنا ضروری ہے. اگر کوئی بندہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے، تو پھر قرآن خود ہی ارشاد فرماتا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں گمراہ بھی ہو جائیں گے. صرف قرآن پڑھ کے بندے ہدایت نہیں پاتے، گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کی اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، وہ بغض رکھتے ہیں، وہ صحابہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں. یار صحابہ سے کوئی بڑھ کے کوئی محبت کر سکتا ہے حضور سے؟ ایک اشارے پہ جان قربان. یہ نہیں پوچھا کرتے کہ کیوں، وجہ کیا ہے، یہ نہیں تھے پوچھا کرتے. اور میں حضرت ابوبکر صدیق کا جب نام لیتا ہوں نا تو میں ایک فقرہ کہتا ہوں کہ وفا اس وقت ختم ہو گئی تھی، اب تو دھوکے باز ہیں. حضرت ابوبکر صدیق پہ وفا نے دم توڑ دیا. ابو جہل نے پوچھا پوری رات کے تھوڑے سے حصے میں اگر کوئی بندہ بولے کہ میں جنت دوزخ کی سیر کر آیا ہوں، آسمانوں ساتوں آسمانوں کی سیر کر آیا ہوں، مسجد اقصیٰ کی بھی سیر کر کے آ گیا ہوں، اور کوئی بندہ یہ بولے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کر آیا ہوں، تو تم مان جاؤ گے؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں تو نہیں مانوں گا، اتنی دیر میں تو کوئی سیر نہیں کر سکتا. تو ابو جہل بڑا خوش ہوا، کہنے لگا ٹھیک ہے، پھر وہ جو جن کو تم نبی کہتے ہو نا وہ دعویٰ کر رہے ہیں. کیا ہی بات ہے حضرت ابوبکر صدیق کی. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے بولا ہے نا تو پھر تم سچ ہی بول رہے ہیں. پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہمیشہ سچ ہی بولتے ہیں. وہ بولیں رات کے تھوڑے حصے میں کیا، وہ بولے آنکھ جھپکنے سے پہلے میں پھر بھی مان جاؤں گا. دیکھیں کتنی دیر میں حضور گئے ہیں. حضور جب گئے ہیں بستر سے اٹھے ہیں، بستر گرم تھا، وضو کیا ہے، پانی گر رہا ہے، ابھی نکلے ہیں تو کنڈی ہل رہی ہے، واپس آئے ہیں تو کنڈی ہل رہی ہے، پانی گر رہا ہے اور بستر بھی گرم ہے. کتنی دیر لگی؟ تھوڑا سا. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد میں سبحان اللہ جی 15واں سپارہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے کو سیر کرائی، اللہ نے کرائی، سیر کرائی. کدھر سے لے کر کدھر تک؟ مسجد حرام سے، خانہ کعبہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک. ادھر حضور نے تمام نبیوں کی امامت بھی کروائی. وہ ایک لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ بیان کریں گے. تو یہ جو مہینہ ہے یہ اس وقت 1444واں سال ہو گیا. ٹھیک ہے، 1444واں سال ہو گیا ادھر ابھی تک. حضور کے جب مدینہ میں ہجرت کر کے آئے گے ابھی تک 1444 سال گزر چکے ہیں. اور ہم اس مہینے کی قدر کریں. یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. عظیم قربانیاں اس مہینے میں ہوئی ہیں. لاسٹ مہینے میں بھی قربانیاں، اور ادھر جانوروں کی قربانی اور ادھر اپنی جانوں کی قربانی. دین کے لیے سارا کچھ کیا گیا ہے. خصوصی طور پہ ذکر کریں اہل بیت کا. آپ بات یاد رکھیں، میں نے آپ کو لاسٹ دفعہ بتایا تھا کسی بھی چیز کا ذکر کریں گے تو کس کا ذکر ہوگا؟ حضور کا ہوگا. تو بات سنیں، آپ حضور کا ذکر کریں گے، صحابہ کا ذکر کریں گے، اہل بیت کا ذکر کریں گے تو کون کہتا ہے کہ گناہ ملے گا؟ وہ تو عبادت ہے. حضرت علی کے تو چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو پھر ان کے ذکر کا کیا عالم ہوگا؟ تو یہ ساری چیزیں اپنائیں. زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل بیت کو، صحابہ کو، ان کو کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اپنی شان میں اپنی قدر و قیمت بڑھانے کے لیے، اپنا تعلق قائم کرنے کے لیے، اپنا ربط قائم رکھنے کے لیے آپ پڑھیں، ان کو احسال ثواب کریں، دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں دین کے رستے پہ رکھے اور ہمیں چن لے، خاص لوگوں میں کر دے. آپ دونوں بھائی اس دفعہ نئے آئے ہیں تو اگلے ہفتے بھی آئیے گا، انشاءاللہ آپ کو پریکٹس کروا دیں گے جو پیچھے گزرا. ٹھیک ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معظم الجود والکرم والہ وبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہم انی اعوذ بک من الاربع من علم لا ینفع من قلب لا یخشع من نفس لا تشبع. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ میرے والدین کی، میرے اساتذہ کی، میرے دوستوں کی، میرے پیر و مرشد کی، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، ساری مسلمان امت کی بخشش فرما. یا اللہ جو کچھ بیان کیا، سنا، سیکھا،
اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی اپنے رحم کرم فضل سے معافی عطا فرما۔ یا اللہ آئندہ سے حق اور سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چل کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی دین کی خدمت کے لیے چن لے۔ یا اللہ ہم کو دین سیکھنے کا شوق عطا فرما۔ یا اللہ دین سیکھ کر دوسروں کو سکھانے میں ہماری مدد فرما، غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما۔ یا اللہ اہل بیت کا صدقہ، صحابہ کرام کا صدقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمارے ناقص اور کمزور اعمال اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔